بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम इंशाअल्लाह अपना 6th सेशन ऑफ मॉड्यूल 5 शुरू करेंगे, जिसमें हम बेसिकली बनु उमैया को डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं. इवन दो कि अब मेन एरिया में बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो रही है, लेकिन ये कि अब स्पेन में बनु उमैया की हुकूमत शुरू हो रही है. तो आज हम इंशाअल्लाह इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. आई होप कि आप लोगों ने पिछली क्लास को रिव्यू किया होगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें गुज़िश्ता से पेवस्ता होती हैं, कनेक्टेड टू द प्रीवियस सेशन, और हमारी क्लास का नाम भी है कनेक्टिंग द डॉट्स इंशाअल्लाह. अच्छा जी, अब्बासी खिलाफत जो है वो 750 में शुरू हो रही है और तकरीबन 37 कैलिफ्स इसमें आएंगे. ये 1258 तक रहेगी अपने मेन एरिया में, जहाँ पे बगदाद और सीरिया और इन इलाकों में. लेकिन उसके बाद फिर ये मूव हो जाएगी सिर्फ काहिरा में, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरी पावर्स आ जाएंगी, तो वो इन लोगों को हटा के तो फिर सिर्फ सिंबॉलिक हुकूमत रह जाएगी काहिरा में, यानी इजिप्ट में. मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये सारे नाम हैं अब्बासी कैलिफेट्स के, जिसमें अबुल अब्बास अस्सफ़ाह जो है सबसे पहले खिलाफत जिन्होंने मिली, और उसके बारे में हम थोड़ा सा आज स्टडी करेंगे इंशाल्लाह. इसके अलावा फिर तमाम जितने भी खुलफा आए अब्बासी खिलाफत में उनको हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे, चूँकि शुरू के जो मंसूर, फिर थोड़ा बहुत मेहदी और हादी, फिर मेनली हारून रशीद, अमीनुर रशीद और मामूनुर रशीद, इन लोगों का जो दौर होगा ये हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि क्योंकि तकरीबन ये हारून रशीद और इस दौरान ही हमारी इस्लामिक गोल्डन एज भी आती है, जिसको कि यूरोप वाले या वेस्ट वाले तो इसको अपने लिहाज से डार्क एज कहते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की गोल्डन एज थी. तो इंशाल्लाह ताला ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए अपना माजी. ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था. 710 ईस्वी में इस वक्त समझिए कि ये नक्शा है जिसमें स्पेन का और बाकी उमैयद हुकूमत का और सबका नक्शा था, लेकिन फिर यहाँ पे अब्बासी हुकूमत आ जाती है. तो उसका अगर आप देखें तो इस वक्त 710 में, जिस वक्त उमैयद हुकूमत थी हर जगह, यहाँ पे स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी. लेकिन 733 में फिर ये पूरा इलाका, अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये पूरा इलाका जो है ये फतेह हो जाता है. ये वाला इलाका रेड से ग्रीन में तब्दील हो जाता है. और अगर आप इन इलाकों को देखें तो नॉर्थ अफ्रीका में भी, सॉरी, थोड़ी थोड़ी सी ये देखिए, ये 710 से 733 नॉर्थ अफ्रीका में भी थोड़ी हुई है. और फिर यहाँ जाके काबुल, और ये देखिए काबुल के इलाके में, यानी बुखारा, समरकंद और बुखारा पे, यहाँ पे भी थोड़ी सी मुसलमानों की टेरिटरी बढ़ जाती है. तो ये सब उमैयद खिलाफत के अंदर हुआ. उसके बाद फिर उमैयद खिलाफत के खिलाफ जब अब्बासी हुकूमत आए, तो फिर उन्होंने किस तरह से इन लोगों को, अब देखें स्पेन जो है 750 में स्पेन का हाल ये था, यानी कि ये पूरा मुसलमानों के अंडर था. और इस वक्त अब्बासी हुकूमत आ रही है, लेकिन ये कि यहाँ पे उमैयद खिलाफत
تو اس لحاظ سے تھی کہ وہ لوگ رول کرتے تھے اپنے بغداد سے اور سیریا سے، لیکن یہاں پہ جب آپ کو یاد ہوگا طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے جب آ کے یہاں پہ جبرالٹر سے داخل ہوئے تھے تو انہوں نے پھر اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. تو یہاں پہ حکومت تو امیت خلافت کی تھی، لیکن یہ کہ پوری امیت خلافت یہاں نہیں تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 756 میں جا کے پھر یہیں پہ پوری امیت خلافت آ گئی تھی. یہ آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھیں، میں نے 750 کا نقشہ آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ اسپین کا ہے. یہ اسپین ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو 750 کا نقشہ دکھا رہا ہوں پورے یورپ کا. اب یورپ میں دیکھیے اسپین، تو یہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا، اس کو آئیبیرین پیننسولا بھی کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی آپ کے پورے ترکی کے اوپر تقریباً رومن امپائرز ہیں، بائزنٹائن امپائر ہیں. یہ جتنی میڈیٹرینین سی کی سرحدوں کے اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی سب رومنز نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایون کہ جو چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے یہاں پر بھی، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو کنگڈم آف فرانکس یعنی کہ فرانس کی جو حکومت سے پہلے جس کو آپ فرانس کہتے ہیں وہ یہاں پہ ان کی پوری کنگڈم تھی. اب میں آپ لوگوں کو 750 کا پوری دنیا کا نقشہ دکھا رہا ہوں. دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا تھا 750 میں؟ تو چائنا میں ٹینگ ڈائنسٹی تھی، سمجھے. ایسٹ ایشیا چائنا میں آپ کی ٹینگ ڈائنسٹی تھی جس سے جو ہے پھر جب عباسی حکومت وغیرہ آئے تھے تو شروع میں انہوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر ان سے معاہدہ کر لیا تھا. اسی طرح سے ساؤتھ ایشیا میں یہاں پہ اس جگہ پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں جو ہے یہ کنگڈمز تھیں جو انڈیا کا مینلی علاقہ تھا، انڈیا کا، پاکستان کا، افغانستان کا. تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کنگڈمز تھیں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا جہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ چائنیز انفلوئنس تھا کیونکہ چائنا کے اوپر یہاں پہ سارے ٹینگ ڈائنسٹی تھی. تو یہاں پہ بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو آئی لینڈس تھے یا جو آپ سمجھیے ملیشیا وغیرہ کے علاقے آج کل کہلاتے ہیں وہ سب چائنا کے انڈر رول تھے. اسی طرح سے جو یورپ ہے، میڈیول یورپ کا جو ٹائم تھا، اب یہاں پہ ان لوگوں نے ابھی مسلمانوں کی اتنی بڑی حکومت ہے پوری دنیا پہ، اب ان لوگوں نے جو ہے اس وقت ان کا ڈارک ایج چل رہا ہے، یعنی کہ یہ اب ایمرج ہونا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ اب یہ کیسے ہوں گے یہ اب ہم انشاءاللہ تعالی اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے پھر مسلمانوں ہی کی بک سے، مسلمانوں ہی کی سمجھیں اگزامپل سے ان لوگوں نے کس طرح سے سیکھا اور پھر آج یہ دور آ گیا کہ جو ہے پورا مسلمانوں کے اوپر ان کا قبضہ ہے، یورپ کا اور امریکہ کا اور دوسری سپر پاورز کا، اور مسلمان جو ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹ کر رہ گئے ہیں. تو یہ ایک اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ 3 نقشے، اسپین کا 750 میں کیا تھا، پھر یہ تھوڑی سی بگر پکچر یورپ میں 750 میں کیا تھا، اور پھر دنیا میں 750 میں کیا ہو رہا تھا. اچھا ہم تھوڑا سا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریویو بھی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے یہ جو آپ لوگ بڑے آسانی سے ڈاٹس کنیکٹ کر سکیں کہ کہاں سے کہاں سلسلہ چل رہا ہے. تو جب عباسی حکومت نے امیہ حکومت کو ختم کر دیا اور وہاں سے تو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ان کا پہلا خلیفہ آیا تھا ابو العباس صفاح. ابو العباس صفاح جو تھا یہ 132 ہجری میں آیا اور 136 یعنی تقریباً 4 سال رہا. یہ ان کا پہلا خلیفہ تھا. اچھا، ابو العباس کا مطلب ہوتا ہے بلڈ تھرسٹی، بہت ہی خونریزی کرنے والا، اور اسی وجہ سے اس کا نام الصفاح رکھا گیا تھا جس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور اس نے 750 سے 754 تک حکومت کی تھی. وہ کوفہ میں تھا اور پھر اس وقت اس کو کیلف ڈکلیئر کر دیا گیا. اچھا، اب آپ کو اگر یاد ہوگا میں نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ عباسی حکومت نے بیسیکلی اپنے آپ کو اس طرح شو کیا کہ وہ اہل بیت کا ساتھ دیں گے، اور اس وجہ سے جتنے اہل بیت تھے، یعنی اہل بیت تھے یا اہل بیت کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، جن کو دوسرے الفاظ میں آج کل آپ شیعہ بھی کہتے ہیں، اہل تشیع، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر جو بنو عباس ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے بنو امیہ کے خلاف ایک کیمپین چلاتے ہیں اور پھر ہمیں حکومت مل جائے گی. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کہانی دوبارہ شروع ہو جائے گی اور جو ہے خلافت ان کو مل جائے گی. لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہوا نہیں. تو ابو مسلم خراسانی کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ مرو سے ایران کی طرف سے اٹھ کے آیا تھا بہت ساری فوجوں کو لے کے، پھر زیب کی لڑائی ہوئی تھی اور اس میں بنو امیہ کا جو آخری فرما روا تھا اس کو دوڑا کے ایجپٹ میں جا کے اس کو قتل کر دیا گیا تھا. تو اب یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے بعد سے اب جو ہے
ایک سمجھیے کہ اسلامی تاریخ یا بلکہ دنیا کی تاریخ ایک کروٹ لے رہی ہے، ایک ٹرن آف ایونٹس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس وقت، اسی وقت جو میں ابھی چائنا کی ٹینگ ڈائناسٹی کا ذکر کر رہا تھا، ابو صفا نے یہ بھی ٹرائی کیا. جب اس نے سوچا کہ ہمارے پاس پوری حکومت آ گئی ہے تو اس نے چائنا کی طرف، کیونکہ ہم لوگ آلریڈی افغانستان، پاکستان، انڈیا اس طرف تو پہنچ ہی چکے تھے، ہماری حکومتیں مسلمانوں کی قائم تھیں، تو اس نے مزید چائنا کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، ٹینگ ڈائناسٹی کے اوپر. لیکن بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ بھائی یہ دونوں ایک دوسرے کو اتنے آرام سے زیر نہیں کر سکتے. تو عباسی حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے انٹرنل معاملات کو مزید اسٹرینتھن کریں گے اور جو ایگزسٹنگ ٹیریٹوریز ہیں ان کو ایکسپینڈ کریں گے، اور اب وہ بھی فی الحال چائنا کی طرف پیش قدمی روک دیں گے. تو اس طرح سے آپ سمجھیے ابو عباس الصفا کے زمانے میں یہ ہوا. اچھا، اب ابو الصفا جو تھا یہ تو بنو عباس سے تھا لیکن یہ کہ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ بنو امیہ میں آپ کے سلیمان بن عبد الملک نے کس طرح سے اپنی ایک بدلہ لیا تھا، جس میں حجاج بن یوسف کے وہ خلاف تھا، تو کس طرح سے اس نے 3 جگہوں سے مسلمانوں کے کمانڈرز کو بلوا کے، جبکہ وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہے تھے اس وقت، ان کو قتل کرا دیا تھا. تو یہ تھوڑا سا ذہن میں اب وہی تاریخ آتی ہے، کیونکہ جب ابو صفا آیا تو اس کو بھی بہت زیادہ امیت سے نفرت تھی، بہت زیادہ اس کو بدلے لینے کی خواہش تھی. تو اس نے امیت فیملی کے لوگوں کو قتل کرانا شروع کر دیا. یعنی کہ اس نے نہ صرف جو لوگ زندہ تھے ان کو قتل کرایا، بلکہ جو لوگ مر چکے تھے ان کی بھی قبروں کو کھدوا کے ان کے ساتھ بے حرمتی کی اور پھر ان کی لاشوں کو جلا دیا. اللہ عالم اب اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی ایک بہرحال تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، اور اگر آپ مختلف تاریخ پڑھیں دنیا کی تو آپ کو یہی پتہ چلتا ہے. تو اس نے امیر معاویہ کی بھی اور جتنے لوگوں کے امیت میں کیلیفٹ آئے تھے ان سب کی قبروں کو کھدوا کے ان کی لاشوں کو، یعنی کہ باڈی پارٹس کو الگ کروا کے اور پھر جلا دیا گیا تھا. اچھا، اب اس میں سے جو لوگ رہ گئے تھے تو اب وہ بہت سے لوگ چھپ گئے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک دن ایک بہت بڑی دعوت عام کی اور بیسیکلی ایک ڈنر کا انتظام کیا، اور اس نے کہا کہ ہم جب جتنے بنو امیہ کے لوگ بچ گئے اب ہم ان کے ساتھ ان کو معاف کر دیں گے اور ہم وی وانٹ ٹو لیو ان پیس. لیکن ہوا یہ کہ اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے ٹیبلوں کے نیچے جہاں جہاں کھانا وغیرہ رکھا تھا یا سائیڈ میں پردوں کے پیچھے اس نے اپنے اسیسنز جو ہیں وہ چھپا کے رکھ دیے تھے. تو جیسے ہی سب لوگ آ گئے، اب سب نے یہ سوچا بنو امیہ کے جو باقی لوگ تھے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہے نہیں، یا تو ہمیں یہ قتل کر دیں گے یا پھر ہم ان کے ساتھ پیس ٹریٹی کر لیں. اور اس کا اعلان یہی تھا کہ جو آ کے ہمارے ساتھ پیس ٹریٹی کر لیں گے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو ہمارے پاس نہیں آئیں گے پھر ہم ان کو بھی تلاش کر کے قتل کر دیں گے. تو ان کے اندر ایک خوف بھی تھا بنو امیہ کے جو باقی تھوڑے بہت رہ گئے تھے شاہی خاندان سے یا عام لوگ. تو بہرحال وہ اس ڈنر میں آ گئے سارے کے سارے. جب وہ سارے پہنچے تو انہوں نے پہنچتے ہی دعوت شروع ہونے سے پہلے یہ سارے اسیسنز جو قاتل چھپائے ہوئے تھے وہ نکلے اور انہوں نے سب کو قتل کر دیا، یعنی کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا. اور باقاعدہ جو تاریخ میں آتا ہے، اللہ عالم کتنا اس میں سچ ہے، کہ جب یہ قتل کر دیے گئے اور لوگ ابھی پورے یعنی ان کی جانیں نکلی نہیں تھیں، تڑپ رہے تھے، اس وقت یہ لوگ بیٹھ کے کھانا ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا. اب یہ اس قدر نفرتیں کیوں تھیں، اس قدر وینجنس کیوں تھی ان کے دلوں میں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، ان میں سے ایک بچہ تھا اس وقت، تو عبد الرحمن جو تھا وہ کسی طرح سے اپنی جان بچا کے یا تو اس دن اس دعوت میں آیا نہیں، یا چونکہ تھوڑا اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا تو وہ بھاگا اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے اور وہ چھپ گیا. تو اس طرح سے باقی سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اور لیکن یہ کہ وہ چھپ کے نکلا، اس نے اپنے بھائی کو، اور غالباً اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی. لیکن بہرحال امیہ خاندان کے جو ہیں یہ عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام، اس کا ہم نے نقشے میں ذکر کیا تھا، ابھی آپ کو دوبارہ چارٹ دکھا دوں گا. تو یہ وہاں سے نکلا اور پھر یہی وجہ بنا پھر اسپین میں جا کے سمجھے ایمریٹ آف کورڈوبا قائم کی، پھر پورے اسپین کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی جو 1492 تک چلی مسلمانوں کی حکومت. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو اسلامی تاریخ میں خاص طور سے اور دنیا کی تاریخ میں عام طور سے بہت اہمیت حاصل ہے. اچھا، اب یہ آپ کو میں نے ایک چارٹ دکھایا تھا کہ مروان دوم بن محمد جو تھا وہ
امیت ڈائنسٹی کا آخری فرما روا تھا. اس کے بعد صرف اور صرف آپ سمجھیے کہ یہ عبد الرحمن بچہ تھا جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں, جس نے پھر 32 ایئر جا کے اسپین پہ حکومت کی تھی. یہ عبداللہ الصفا ہے جو اب عباسی ڈائنسٹی کا سمجھیے کہ ابتدا کر رہا ہے, اور یہاں پہ امیت ڈائنسٹی کی اسپین میں ابتدا ہو رہی ہے. تو یہ بھی چارٹ اپنے ذہن میں رکھیے. اور پھر ظاہر سی بات ہے ہماری کلاس کا یہ بھی کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے. تو دس از ہاؤ وی کیپ ourselves connected with our past. اچھا, اب الاندلس, جس اسپین کو اس زمانے میں الاندلس کہا جاتا تھا, آج کے زمانے میں وہاں پہ اسپین اور پورچوگال ہے. اٹلانٹک اوشن کے ساتھ ساتھ جو زیادہ تر ویسٹ کا ایریا ہے وہ پورچوگال کہلاتا ہے اور باقی اسپین ہے. لیکن یہ کہ اس زمانے میں یہ پورے کا پورا الاندلس کہلاتا تھا. تو اب امیت کی حکومت یہاں پہ تقریباً 711 سے, جب سمجھیے کہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے جا کے قبضہ کیا تھا, اس کے بعد سے پھر عبد الرحمن اول نے جا کے وہاں پہ حکومت کی تھی. تو 1031 تک امیت حکومت چلی جو تقریباً 320 سال تھی. اس کے بعد پھر وہاں پہ مختلف دوسرے لوگ آنا شروع ہو گئے جو کہ مسلمان تھے, جن میں سے موروید حکومت تھی, الموحد تھی, اسی طرح سے دوسرے خاندان بھی آئے اور انہوں نے حکومتیں کی. لیکن مسلمانوں کی حکومت پھر 1492 تک رہی. اور اگر آپ اس کو ٹوٹل لگائیں تو تقریباً 781 ایئرز جو ہیں مسلمانوں نے اسپین میں حکومت کی. اس کو ہم تفصیل سے بات کریں گے میں بھی اگلی کلاس میں, کہ اسپین میں بھی مسلمانوں کی گولڈن ایج تھی. جس وقت عباسی حکومت میں ہارون رشید, مامون رشید, امین الرشید اور ان لوگوں کی حکومتیں تھیں, خاص طور سے ہارون رشید کے زمانے میں, اس کو گولڈن ایج آف مسلم ہسٹری کہا جاتا ہے. کیونکہ اس وقت وہاں پہ تعلیم بہت عام ہو گئی تھی. پوری دنیا سے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلاسفرز اور جو اسکالرس تھے ان کو بلایا گیا تھا. وہ لوگ وہاں پہ ریسرچ بھی کرتے تھے اور اپنی چیزوں کو عام بھی کرتے تھے. یونان سے, گریس سے جو بڑے بڑے فلاسفرز گزرے تھے قبل مسیح میں, وہاں کی کتابیں منگا کے عربی میں اس کو ٹرانسلیشن ہوتی تھی, اور اس طرح سے ایک بہت ہی پڑھی لکھی قوم بن کے دنیا کے سامنے آئی تھی. کون سی؟ عباسی حکومت کے دوران مسلمانوں کی حکومت. اسی طرح سے جب عبد الرحمن امید حکومت کا فرما روا جب اسپین میں جا کے اس نے حکومت قائم کی, تو وہاں بھی ایک گولڈن ایج آئی. تقریباً سملرلی وہاں بھی بڑے بڑے فلاسفرز اور اسکالرز وغیرہ آئے, انہوں نے کتابیں لکھیں اور انہوں نے بہت دین میں ترقی کی, دنیا کے معاملات میں ترقی کی, سائنس میں ترقی کی. تو اب مسلمانوں کا پورا سمجھیں یورپ میں یہ بول بالا ہے, جبکہ اس وقت یورپینز کی ڈارک ایج چل رہی ہے. اسی طرح سے پورے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ میں مسلمانوں کا بول بالا ہے, کیونکہ یہاں پہ عباسی حکومت کی سمجھے پڑھی لکھی حکومت قائم ہوئی ہے. اب ان دونوں میں بریفلی بتا دوں, اب ان دونوں میں پرابلم کیا ہوگا کہ اس طرف منگولز نے آ کے ہمارے سارے اثاثے, بیت الحکمہ, ہاؤس آف وزڈم, بغداد, ان سب کو تہس نہس کر دیا اور ہماری کتابوں کو جلا کے راکھ کر دیا. اسی طرح سے جب یورپ نے مسلمانوں کے اوپر واپس قبضہ کرنا شروع کیا 1492 کے بعد, تو بیسیکلی اسے کانکوسٹاڈور اسی لیے مشہور ہے کہ انہوں نے ری کانکسٹ کیا تھا. ریکانکسٹ کہلاتے ہیں. تو انہوں نے پھر کرسچینٹی کو عام کرنے کے لیے مسلمانوں کی کتابوں کو, ان کے علماء کو, ان سب کو قتل کروا دیا, مار دیا, ان کی کتابوں کو جلا دیا. صرف انہوں نے اپنے مطلب کی کتابیں, جو سائنس کی کتابیں تھیں, وہ رکھ لی تھیں, باقی تمام چیزیں جلا کے راکھ کر دی تھیں. تو اس دونوں طرف اب مسلمانوں کا ڈارک ایرا شروع ہو گیا تھا. یہ مڈل ایسٹ میں اور ایشیا میں تو ہو ہی گیا تھا, لیکن یہاں پہ پھر 1492 میں پھر اسپین کا بھی جب خاتمہ ہو گیا, تو پھر ایک لحاظ سے مسلمانوں کا ایک اینڈ ہو رہا تھا. لیکن پھر ہم دیکھیں گے کہ آٹومن امپائر نے پھر ترکی کی طرف اور ایسٹرن یورپ کی طرف اور پھر ساؤتھ میں یعنی مڈل ایسٹ اور دوسرے ایران اور ان جگہوں پہ پھر آٹومن امپائر نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی, جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں نے another 600-700 ایئرز حکومت کی تھی. اچھا, اب اسپین کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسپین جو ہے وہ مسلمانوں کا it was considered like a jewel of Muslim empire, crown jewel, یعنی ایک بہت ہی بڑا تاج تھا ان کے سر پہ جو اسپین میں تھا. ولید عبد الملک کے دوران امیہ ڈائنسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جسٹس کے اوپر مشہور تھی کہ بہت زیادہ انصاف ہوتا ہے,
اور اسی زمانے میں ہم نے تھوڑا سا شاید اسٹڈی کیا تھا کہ کنگ روڈرک جو تھا وہ ساؤتھ یورپ یعنی اسپین کے نارتھ میں جو آئیبیرین پیننسولا ہے وہاں پہ اس نے آپریشن شروع کی. تو وہاں پہ کے لوگوں نے پھر وہاں کے کرسچنز نے ایکچولی موسیٰ بن نصیر جو کہ گورنر تھے موراکو کے ان کو بلایا. پھر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بھیجا اور پھر طارق بن زیاد اسی وقت کا ایک واقعہ ہے کہ طارق بن زیاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور انہوں نے انہیں بشارت دی یا گلیڈ ٹائیڈنگز دی کہ تم اس محاذ پہ جیتو گے. تو طارق بن زیاد کے اندر ایک بہت بڑا کانفیڈنس آ گیا, بہت ہی اللہ والے انسان تھے وہ, اور پھر ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے جبرالٹر پہ پہنچے اپنی فوجوں کو لے کے, اور پھر انہوں نے واپسی کے لیے اپنی تمام شپس کو برن کر دیا تاکہ ان کے دلوں میں صرف اور صرف ایک ہی جذبہ ہو کہ ہمیں جیتنا ہے, ہارنے کا کوئی سوال نہیں ہے, ہارنا اور موت ہمارے لیے برابر ہے. تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور وہ لوگ اس میں داخل ہو گئے. تو اب یہ تو ایک وہ تھا جو بنو امیہ کے دور میں ہو گیا. موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے کہا, پھر طارق بن زیاد وہاں کے گورنر بن گئے, پھر بعد میں موسیٰ بن نصیر گئے اور ساری وہاں پہ حکومتیں چل رہی ہیں. اب سلیمان نے آ کے جب ان کو واپس بلایا, کن کو, طارق بن زیاد کو, موسیٰ بن نصیر کو, موسیٰ بن نصیر کے بیٹے کو عبدالعزیز کو, ادھر سے محمد بن قاسم کو سندھ سے, اور ادھر سے قتیبہ بن مسلم کو سینٹرل ایشیا سے, اور سب کو قتل کروا دیا. تو اب جہاں جہاں سے ان کو بلایا تھا وہاں پہ مسلمانوں کی پیش قدمی تو رک گئی, لیکن چونکہ یہ لوگ اسلام لے کے چلے گئے تھے اور اسلام قائم ہو گیا تھا تو الحمدللہ وہاں پہ مسلمان حکومتیں جاری رہیں تھیں. تو ساری بنو امیہ کے انڈر, لیکن مسلمان حکومتیں جاری رہیں. اسی طرح اسپین میں بھی مسلمان حکومت جاری رہی, مختلف دوسرے گورنر جو پھر سلیمان نے اور اس کے آنے والے لوگوں نے وہاں کے گورنرز بنائے, اس لحاظ سے چلتی رہی ہے. اب عبد الرحمن کا ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. عبد الرحمن جو تھے یہ ان کے والد تھے معاویہ, معاویہ کے والد تھے ہشام. تو عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک. عبد الملک کون تھے؟ جن کے بیٹے سلیمان اور جو ہے یزید ٹو اور ولید تھے. تو ہشام جو ہیں یہ عبد المالک کے بیٹے تھے. تو اس لحاظ سے عبد الرحمن جو ہیں یہ تمام سمجھے خاندان جن کا انتقال ہو چکا تھا وہ تو چلے گئے تھے, لیکن جو بھی بچ گئے تھے ان کو عباسی حکومت نے قتل کروا دیا تھا. ان میں سے صرف یہ بچے تھے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ, جن کے چھوٹے بھائی کو بھی قتل کروا دیا. اور پھر یہ وہاں سے موراکو پہنچے یعنی نارتھ افریقہ. پھر وہاں سے کچھ دنوں کے بعد اسپین گئے, اور اسپین میں جا کے پھر عبد الرحمن اول نے اپنی حکومت قائم کر لی جو کہ پھر 32 ایئرس چلی تھی. اچھا, عبد الرحمن اول جو ہیں وہ 7 مارچ سن 731 میں سیریا میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کا انتقال 788 میں قرطبہ میں ہوا تھا. 57 ایئرز ان کی ایج تھی. ان کا پورا نام عبد الرحمن ابن معاویہ ابن ہشام ابن عبد الملک ابن مروان تھا, اور ان کو الداخل بھی کہتے ہیں. عبد الرحمن الداخل, داخل کا مطلب جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے کہ انٹر کرنے والا, تو اسی طرح سے انٹرنٹ, دی انٹرنٹ. تو عبد الرحمن چونکہ اسپین میں داخل ہو کے انہوں نے حکومت قائم کی تھی تو ان کو عبد الرحمن الداخل بھی کہا جاتا ہے. اچھا, وہ امیہ ڈائنسٹی جو اندلس میں تھی اس کے فاؤنڈر تھے جو کرنٹلی اسپین ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 300 سم سال حکومت کی تھی وہاں پہ. اچھا, اب اس کی بھی ایک سیکوینس دیکھ لیجئے جو کہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے جو اس کے اسپین کے اوپر حکومت کرنے والے جو خلفاء تھے ان کے نام وغیرہ بتائیں گے. لیکن ان میں بھی بیسیکلی تقریباً دیکھیے ڈیپینڈنٹ ایمریٹ تھی جب 722 سے 756 تک. اس وقت یہ بنو امیہ کے ڈائریکٹ انڈر تھی, یعنی یہاں پہ ایمریٹ تھی, خلافت نہیں تھی. اس کے ساتھ ہی پھر یہ ڈیپینڈنٹ تھی یعنی بنو امیہ پہ, پھر انڈیپینڈنٹ ایمریٹ آئی یعنی 756 سے 929 تک, جب تک کہ ان کا عبد الرحمن اور عبد الرحمن کی فیملی کی حکومت رہی, وہ ایک ایمریٹ تھی. اس کے بعد 929 سے 1031 تک آپ سمجھ لیجیے کہ یہ خلافت میں بدل گئی, کیونکہ اب انہوں نے اپنا پورا ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بھائی اب مسلمانوں کی خلافت بنو عباس نہیں ہے بلکہ اسپین سے مسلمانوں کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پھر بیچ میں الموروید آئے جو 1031 سے 1130 تک. پھر مسلمانوں کا ڈکلائن شروع ہوا جو تقریباً 1130 سے لے کے 1492 تک رہا, 1130 سے لے کے 1492 تک. اور 1492 میں پھر مسلمانوں کو وہاں سے زبردستی قتل کر دیا گیا, نکال دیا گیا یا کنورٹ کر دیا گیا. اس کو ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, جب وہ ڈماسکس سے نکلے تھے تو ان کا چھوٹا بھائی یحییٰ ان کے ساتھ تھا. وہ
دجلہ اور فرات کے جو ریورز ہیں ان میں سے فرات کے ریور کے پاس وہ پہنچے، اور عبد الرحمن پھر بھی تھوڑے بڑے، تو ان دونوں بھائیوں نے تو وہاں پہ تیرنا شروع کیا. تو یحییٰ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان کو جو بنو امیہ کے لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا تم واپس آ جاؤ، ہم تمہیں ماریں گے نہیں. تو انہوں نے سوچا یا میں ڈوب کے مر جاؤں گا یا تو یہ واپس چلے گا، لیکن انہوں نے اسی وقت ان کو ساحل پہ ہی مار دیا. لیکن عبد الرحمن جو تھے وہ تیرتے ہوئے دوسرے کنارے گئے، اور پھر وہاں سے چھپاتے جو ہے نارتھ افریقہ میں داخل ہوئے، اور پھر موراکو گئے، اور پھر موراکو سے انہوں نے پھر پروگرام بنایا کہ یہ اسپین کی طرف جائیں گے. یہ ایمریٹ آف کورڈوبا تھے. انہوں نے 32 سال حکومت کی اسپین میں، اور ہمیں پتا ہے کہ اسلام تو آلریڈی پہنچ چکا تھا، لیکن گورنمنٹ لیول کے اوپر اتنی ترقیاں یا اتنی ایک سالڈ قسم کی حکومت نہیں بن سکی تھی. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب بارش ریولوشن جب شروع ہوا تھا تو امیت کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن یہ بچ کے وہاں سے آ گئے تھے. اور پھر بربرز نے ان کی مدد کی تھی، جس طرح سے طارق بن زیاد بھی ایک بربر فیملی سے تھے. وہ موسیٰ بن نصیر جو موراکو کے گورنر تھے، یہ ان کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام، جن کو ٹینجیر بالکل بارڈرز کے اوپر، میڈیٹرینین سی کے بارڈر کے اوپر بالکل نارتھ میں ان کو گورنر بنا دیا گیا تھا اس شہر کا. تو پھر وہاں سے پھر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بھیجا تھا، اور پھر ہم نے وہ پوری سٹوری کئی دفعہ ہم نے ذہن میں ریفریش کر لیے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی یہ دوسری انٹری ہو رہی ہے عبد الرحمن کے ساتھ. اس میں بھی بربر بھی شامل تھے، عرب بھی شامل تھے، اور اب تک چونکہ بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اسپین کے اندر، تو پھر وہ لوگ بھی شامل تھے ان کے ساتھ. تو اس لحاظ سے ان تینوں گروپس نے مل کے بہت دیر تک پھر وہاں پہ حکومت کی. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا عباسی حکومت کے آگے جو نیکسٹ ان کے منصور آئے تھے، منصور جو ہے وہ ابو الصفاح العباس کے بھائی تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنے افریقہ میں اپنے گورنرز اپوائنٹ کرتے رہے، اور انہوں نے یہاں تک کیا کہ عبد الرحمن کے پیچھے اپنی فوجیں بھیجی. تو عبد الرحمن کے پیچھے ان کی فوج، یعنی بنو امیہ کی جو یہاں کی حکومت تھی منصور کے انڈر، سوری بنو امیہ کہہ رہا ہوں، عباسی حکومت جب آ چکی تھی تو انہوں نے عبد الرحمن کے پیچھے فوجیں بھیجی اندلس میں. لیکن یہ لوگ اندلس میں داخل ہوئے اور انہوں نے محاصرہ بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر عبد الرحمن کو فتح دی، اور پھر ان لوگوں کو سب کو قتل کر دیا گیا. اور ان کی فوج اس بری طرح سے ناکام ہوئی کہ پھر منصور نے یا اس کے بعد آنے والے کسی بھی عباسی خلیفہ نے پھر دوبارہ کبھی اسپین کے اوپر چڑھائی کرنے کا نہیں سوچا. یعنی وہ ونس اینڈ فار آل کوشش تھی جو کہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ریوالٹس بہت سارے اسپین میں چلتے رہے. عبد الرحمن چونکہ بہت پاپولر تھا اور بہت بہادر انسان تھے، تو انہوں نے ہر ریبیلین کو دبائے رکھا، اور بہت عرصے تک جب تک وہ زندہ رہے، خاص طور سے تب تک تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ حکومت کی. پھر ان کے خاندان نے بھی بہت زبردست طریقے سے حکومت کی. اور اسپین کی جو ایک آپ کو بس ایک وہ کر دوں، ایک اشارہ دے دوں کہ اگر جو آپ لوگوں نے پاکستان کے لوگ ہیں اور انہوں نے سوری ایک نام ذہن سے نہیں آ رہا، یہ جو آپ کے تاریخ ناول نگار تھے نسیم حجازی کی اگر آپ لوگوں نے ناولز پڑھی ہوں تو زیادہ تر جو ان کی کتابیں ہیں وہ اسپین سے ہی متعلق ہیں. اور یہاں پہ جس طرح سے مسلمانوں نے حکومت کی اور جس طرح سے انصاف قائم کیا اور جس طرح بہادری سے کی، تو ان کی ناولز میں یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہیں. جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں وہ لوگ یاد کر سکتے ہیں اس کو، جن لوگوں نے نہیں پڑھی آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو پلیز نسیم حجازی کی. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو ان ناولوں کے نام بھی دوں گا. وہ بیسیکلی نسیم حجازی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ، میں ٹائم دیکھ لوں ذرا، کہ وہ ایک بالکل پوری ایک اصلی اسلامی تاریخ کے ساتھ کوئی ایک فکشن لے کے چلتے تھے، کسی ایک گھر کا تعلق جس کے گھر کے بچے جا کے جہاد میں شریک ہوتے تھے. تو اس طرح سے وہ بہت ہی وہ فکشن ہوتی تھی پارٹلی، لیکن پارٹلی وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹس ہوتے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ اس کو پڑھ سکیں. اچھا، یہ اب دیکھیں، یہ اندلس جب کہلاتا تھا تو اس وقت یہ پورا ون تھا. یہاں سے پھر فرانس کا ایریا فرینکوس تھے یہاں پہ تھے، لیکن آج کے دور میں یہ اسپین اور یہ پورچگال بڑھ گیا ہے. تو اور پھر یہاں پہ
وہی جو سمجھے یورپ کی مین حکومتیں شروع ہوتی ہیں فرانس سے. جب مسلمانوں کی حکومت یہاں تھی تو یورپ یہاں سے شروع ہوتا تھا، لیکن اب آپ سمجھ لیجئے اسپین بھی یورپ میں شامل ہو گیا، تو اب یورپ پورا یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ سب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اس کو دیکھیں گے. اب تھوڑا ٹائم ہو گیا، آسم جاوید کا زیادہ ٹائم میں نہیں لینا چاہ رہا. انشاءاللہ تزکیۃ النفس پہ کلاس شروع ہوگی، لیکن آپ لوگوں کو یہ نقشہ میں بار بار دکھاتا رہوں گا کہ اسلامک ہسٹری جو ہے اسپین میں ختم ہونے کیسا شروع ہوئی. کہ یہ دیکھیے یہاں سے اب اوپر سے یہ کرسچنز اور دوسری فورسز آ رہی ہیں، پھر آہستہ آہستہ کس طرح سے انہوں نے پورے کے پورے اسپین پہ قبضہ کر لیا، اور 1492 میں مسلمانوں کو کمپلیٹلی یہاں سے یا تو قتل کر دیا، یا کرسچن بنا لیا، یا یہاں سے باہر نکال لیا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم سلطنت آف کورڈوبا الاندلس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور عبد الرحمن کے بعد آنے والے خلفاء کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اس کے سیکنڈ سیشن میں تزکیۃ النفس پہ آسم جاوید بات کریں گے. آج جو ہے بیسیکلی پارٹ 3 ہے، لیکن آسم جاوید نے مجھے ابھی بتایا کہ سیکنڈ جو لیسن ہے اس کا بی پارٹ ہے، تو انشاءاللہ وہ ابھی آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے. پلیز ضرور اٹینڈ کیجئے، ہم سب کے پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ سول کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چونکہ یہ سی ٹی ڈی ورژن ہے تو اس کو وہ تاریخ سے بھی کنیکٹ کرتے رہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.